बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ खेल पे, यानी क्रिकेट के हवाले से एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान ने जो है वो टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन जैसी पिच थी और पहली इनिंग में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ मैच जो है ऑस्ट्रेलिया से वो पाकिस्तान ने बराबर किया है। और जिस तरह की इनिंग्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने खेली, मैं समझता हूं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इस पिच के ऊपर इस कंडीशंस में चौथी इनिंग्स में बैटिंग करते हुए इतने रन बना लेना ये एक मौजज़े से कम नहीं है। और नेशनल स्टेडियम जिसकी तारीख है कि इस पे बहुत से मुल्कों से पाकिस्तान अनबीटन रहा है, तो डर ये था कि शायद 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ तो रही है, लेकिन अगर ये मैच पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हो जाती है तो फिर ये रिकॉर्ड टूट जाता, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने टूटने नहीं दिया और पाकिस्तान अनबीटन रहा। और यहाँ आपको भी बताते चलें कि शायद अगर बाबर आजम आउट ना होते 196 रन पे और अपनी इनिंग्स को आगे कंटिन्यू करते तो डबल सेंचुरी करने के बाद मुमकिन ये भी था कि 10 ओवर पहले ही इस मैच को पाकिस्तान जीत लेता। लेकिन फिर भी ड्रॉ करना भी इस वक्त गनीमत समझना चाहिए और ये पाकिस्तान की फतह से कुछ कम नहीं है कि एक मैच जिसमें फॉलो ऑन होने जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त मजीद बैटिंग करके पाकिस्तान को एक 506 रन का बहुत बड़ा टारगेट दिया। एक ऐसी टीम जो कि 148 रन पर आउट हो गई हो, उसके लिए 506 रन के टारगेट को देखकर ही खौफ आता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम ने इस बात को साबित किया कि एक तो पाकिस्तान की टीम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, यानी किसी भी वक्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है या किसी भी आसान मौके पर परफॉर्मेंस ख़राब भी पेश कर सकती है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो शिकस्त से बच गई। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जो इस वक्त मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो जोड़ तोड़ जारी है, जो मुलाकातें चल रही हैं और इसमें ख़ास तौर पे जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बड़ा अहम किरदार प्ले कर रही हैं, क्योंकि इन इत्तेहादी जमातों की वजह से ही इस बात का फैसला होगा कि आया अपोजिशन अपनी तहरीक अदम एतमाद में कामयाब होती है या नहीं होती। और इस हवाले से काफ लीग का अब ये कहना है कि इत्तेहादी जमातों का ज़्यादा झुकाव जो है वो अपोजिशन की जानिब नज़र आता है। और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे तनकीद भी की कि उनके अपने रवैयों या अपनी वजह से ही उनके इत्तेहादी उनसे दूर हुए हैं। नाज़रीन, अब ऐसा लग रहा है कि शायद इत्तेहादी जमातों का जो अपना इत्तेहाद है, यानी काफ लीग, BAP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, शायद ये अपोजिशन की तरफ इनका झुकाव बढ़ जाए। दूसरी जानिब ये भी देखना होगा कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती नज़र आएगी तो इत्तेहादी उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ कामयाबी नज़र आ रही होगी। यानी अगर ये गारंटी मिल जाती है कि हाँ अपोजिशन के अपने नंबर्स पूरे हैं या उनके अपने अराकीन में से ऐसे अराकीन नहीं होंगे जो उस रोज़ ना जा सकें, अगर तो उनके अपने नंबर्स पूरे हैं तो फिर इत्तेहादियों का जो साथ है वो बड़ा अहम हो जाएगा और इत्तेहादियों के साथ के बाद इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब भी बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, साबिर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम बुलंद भाई, बहुत शुक्रिया, ये दूसरा मौका है आपसे बात करने जी का। बिल्कुल बिल्कुल, आप खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास हैं? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी साबिर साहब, मुझे बताइएगा सर कि क्या पोजीशन है? एक तरफ आपकी मुलाकातें अपोजिशन से चल रही हैं, दूसरी जानिब हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकातें चलती हैं। क्या अब तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है, कोई किसी किस्म का फैसला नहीं हुआ है? बुलंद भाई, ये तो वो सवाल है कि जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है आजकल कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। और जाहिर है इसका जवाब बिल्कुल सही वक्त पे ही मिलेगा सबको। और यही हमारी जो पोजीशन है वो है कि जब हमने इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया था उसके बाद 3.5 साल गुजारे हैं और अब एक बार फिर एक फैसले का मरहला आया है, तो यकीनन हर पार्टी, हर जो सियासी जमात है वो कोशिश करती है कि फैसले अच्छे किए जाएं, खासतौर पर उन फैसलों में अपने वोटर्स का, अपने इलाकों का, अपने शहरों का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने यकीनन हुकूमती तमाम जो अहदेदार हैं उनसे मुलाकात की थी। वो खुद चल के 3.5 साल के बाद हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब बहादुराबाद मरकज़ पे भी आए। उसके बाद वो वफाकी वज़रा ने पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात की। इसी तरह अपोजिशन की दावत थी, उनसे भी मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने मुलाकात की है।
اور اتحادیوں نے آپس میں بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں، لیکن ہر کوئی اس بات کے انتظار میں ہے کہ دیکھیں اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یقیناً جہاں سب لوگ اکثریت کا پلڑا ہوگا اونٹ اسی کروٹ بیٹھے گا. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ بھی ہو اس پہ سب لوگوں کو اعتماد میں لے کے کیا جائے تاکہ اچھا صابر صاحب، یہ جو آپ کا اتحاد ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور اس کے بعد یہ 3.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار لینا، عام طور پہ لوگ یہ بھی رائے قائم کرتے ہیں کہ آپ پہ پریشرز بھی تھے جس کی وجہ سے آپ گنتی میں الگ نہیں ہو سکتے تھے. آپ کی اس سے زیادہ ماضی میں ناراضگیاں رہی ہیں، آپ نے وزارتیں چھوڑی، سب کچھ کیا، لیکن کسی قسم کی بھی چاہے کوئی بل پاس کرانے کا معاملہ ہو، اعتماد لینے کا معاملہ ہو، آپ الگ نہیں ہو سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف سے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ پہ وہ پریشرز ختم ہو گئے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کی سیاست میں اکثر کہی اور کہلائی جاتی رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، اور لوگ اس کو کہیں نہ کہیں کہتے بھی ہیں. اس بات سے اب کوئی انکار بھی نہیں کرتا کہ ہماری سیاست میں بہت سارے پریشرز کا اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے، چاہے وہ راتوں رات بننے والی کنگز پارٹیاں ہوں یا دوسری جماعتیں ہوں. تو متحدہ قوم پاکستان تو ظاہر ایک عجیب اور بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہے. ہمارے پاس سیاست کرنے کے، اپنے ووٹرز کے ساتھ رابطے کرنے کے محدود نہ صرف یہ کہ وسائل ہیں بلکہ محدود پیمانے پہ ہمیں آزادی بھی تھی، اور اس کے درمیان رہتے ہوئے ہم نے اپنا کردار ادا کیا. نہ صرف یہ کہ ہم نے کوشش کی کہ جمہوریت کا تسلسل بھی رہے بلکہ ملک کے مفاد میں چیزیں بھی جہاں تھیں وہاں ہم پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ فیٹف کے بلز ہوں یا دوسرے لوگوں. اس میں متحدہ قوم پاکستان نے ہمیشہ مثبت رول ادا کیا. بلند بھائی، یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب متحدہ قوم پاکستان کی سیاست عوام کے لیے ہے تو ہر دوسری پارٹی سے ہٹ کے اس پارٹی کو، اس تحریک کو جو کہ ایک متوسط طبقے کی تحریک ہے، ہمیشہ سے ایسے مسائل اور ایسے پریشر سے کیوں گزرنا پڑتا ہے کہ لوگ سوال اٹھائیں کہ باقی ملک میں سب کو سیاست کرنے کی اجازت ہے، آفس کھولنے کی اجازت ہے، لیکن ایک نہیں اجازت تو صرف متحدہ قوم پاکستان کو ہے. یہ ضرور سوالیہ نشان ہے. سر دیکھیں نا، آپ نے الیکشن کے وقت، یعنی جب 2018 کے الیکشنز ہوئے اس کے فوراً بعد یا اس کے دوران، ریزلٹس کی کاؤنٹنگ کے دوران، آپ نے پاکستان تحریک انصاف پہ الیکشنز چوری کرنے کا الزام لگایا کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے چھینا گیا، یہ چھیننے کا الزام لگایا. اب اس کے بعد بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ اسی پارٹی کے ساتھ آپ نے 3.5 پونے 4 سال گزار دیے، اس میں ناراضگیاں بھی چلتی رہیں، اور اگر ہم بعد نظر میں دیکھیں تو آپ کے ایم او یو میں سے کوئی چیز مانی بھی نہیں گئی، کسی چیز پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا. اعلانات ضرور ہوئے، پیکیجز ضرور دیے گئے، لیکن جو آپ کے دیرینہ مطالبے تھے آپ کے آفیسز کے حوالے سے، آپ کے کارکنان کے حوالے سے، آپ کی جو آزادانہ سیاست کرنے کے حوالے سے، یا یونیورسٹیز، یا جو آپ نے اپنے لوگوں کے لیے مطالبات کیے تھے، کیا ان میں سے کوئی پورے ہوئے؟ اور اس کے باوجود بھی آپ کا 3.5 پونے 4 سال تک پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے ساتھ رہنا، سر اس پہ پریشر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ مطلب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے حکومت کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ بالکل اپنی کہنے میں حق بجانب ہیں، اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ یقیناً آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے. اس میں ایک بات اور بھی رکھیے گا بلند بھائی کہ ہم نے جب وہ فیصلہ کیا تو اس کا اعتراض بھی ہم نے باقی رکھا. حکومت نے جو حکومت سازی میں ہم نے کردار ادا کیا تو اس وقت جب ہماری سیٹوں کی گنتی کی بات تھی تو یہ طے کیا گیا تھا کہ اس حوالے سے جہاں جہاں اعتراضات ہیں، کورٹوں میں کیسز ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ ہم قائم رہیں گے اور کوشش کریں گے الیکشن کے حوالے سے جو پٹیشنز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. اس کے بعد جب حکومت سازی کے لیے بیرونی پریشر تو الگ بات ہے، ہمارے اندر سے بڑا پریشر تھا کہ اگر ہم نے سب کو موقع دیا، ہر بار سب کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، اس دفعہ جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ موقع ضرور دینا چاہیے، ملیں. ان کے بڑے وعدے دیکھیں، کچھ چیزوں میں تحریک انصاف یقیناً متحدہ گورنمنٹ کے منشور کے قریب ترین تھی، جس میں ایک مضبوط اور مکمل لوکل گورنمنٹ سسٹم، اس کے علاوہ جو ہم چاہتے ہیں فیوڈلزم کے ساتھ نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ متوسط طبقہ ہے، یوتھ آ گیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک مشترکہ اور سر پہ ضرورت بھی تھی. دیکھیں سر، اگر آپ الحاق پاکستان پیپلز پارٹی کسی اور پارٹی کے ساتھ کرتے تو صوبے میں ان کو ضرورت بھی نہیں تھی آپ کی. وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو آپ ضرورت بھی تھے. اور ابھی کی بات نہیں کریں سر، اگر آپ 88 سے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ بننے سے، اس کے بعد نواز شریف کے برسر اقتدار آنے میں، تمام چیزوں میں سر متحدہ قومی موومنٹ نے رول ضرور پلے کیا ہے، یا اس اینٹ کا کردار ضرور پورا کیا جس کے بغیر عمارت مکمل نہیں ہوتی.
لیکن سر شاید آپ کو آپ کی پارٹی کو اس طریقے سے سراہا نہیں کیا یا جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. سر میں یہاں آپ سے اب سوال یہ کرنا چاہوں گی، تو میں نے آپ کو جنرل کامنٹ جو ہے نا وہ دیا. سوال یہ ہے سر، چھوٹی پارٹیوں کا یہی ایک المیہ ہے کہ وہ خود سے حکومت نہیں بنا پاتی، لیکن حکومت بنانے میں حصے دار یا مضبوطی ضرور فراہم کرتی ہیں. ابھی تو جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کو ہم یہ مضبوطی دیتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے نا کہ جو معاہدے ہوں، جو کمٹمنٹس ہوں، جو چیزیں کہی گئی ہوں، ان کو پورا کیا جائے. متحدہ قوم پاکستان نے بارہا اس بات کا ثبوت دیا سر. لیکن سر بات سیاست کرنے کی بھی ہوتی ہے نا. آپ یہ دیکھیں قاف لیگ آپ سے کم سیٹیں ہونے کے باوجود جو ہے ایک بڑے صوبے کی چیف منسٹرشپ مانگ رہی ہے، اور اس کو دینے کا وعدہ بھی کر لیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ 5 سیٹوں کی بنیاد پہ چیف منسٹرشپ لے لینا، سر یہ بھی تو بات ہے نا کہ آپ کس طریقے سے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بارگین کرتے ہیں. لیکن سر میرا سوال آپ سے یہاں یہ نہیں، ان کا بلند بھائی، ان کا جو یہ مطالبہ ہے وہ وفاق کی سیٹوں کی بنیاد پر نہیں ہے. ان کی وہ پوزیشن جو پنجاب میں ہے اس کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ بنے کہ پنجاب حکومت پوری کی پوری جو قائم ہے وہ قائم ہے ان کی سیٹوں پر، اور اس کو ڈیمانڈ کر رہی ہے. وہ ڈیمانڈ ابھی پوری بھی نہیں ہوئی ہے. اس کے اوپر لوگ تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں. خود پی ٹی آئی میں دو رائے ہیں، خود اپوزیشن اتحاد میں دو رائے ہیں، خود قاف لیگ بھی یہ سمجھ رہی کہ اس مطالبے کو شاید اس طرح نہ مانا جائے. تو سیاست میں ہر چیز ممکن ہے، کی جاتی ہے. یہاں تو سندھ میں تو صابر صاحب سر میرا آپ سے سوال یہ ہے، وزیر اعلیٰ رہا ہے یہ جی سر، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ. میں آپ سے بولنے اگر دیں، ایک منٹ اگر مجھے بولنے دیں بلند بھائی، یہ سندھ کی سیاست کا المیہ ہے کہ سندھ میں ایک ممبر ایک سیٹ رکھنے والا بھی وزیر اعلیٰ رہا، اور متحدہ قوم پاکستان نے اس کی سپورٹ کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی چاہتا نہیں تھا کہ یہاں کا وزیر اعلیٰ کبھی کوئی اردو بولنے والا بھی آ سکے، کوئی مہاجر بھی آ سکے. اس چیز نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ رکاوٹیں، یہ دیواریں گریں. سر لیکن اس دور کی تو آپ بات اس لیے نہ کریں گے سر، اس دور میں حکومت آپ ہی چلاتے تھے سر. اس دور میں حکومت جو ہے متحدہ قومی موومنٹ چلاتی تھی سر. سندھ کی پوری جو سرکار چلتی تھی، دیکھیں سرکار پوری اس طرح ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے سرکار اس کی مرضی سے چلتی ہے. وہ سر فرنٹ سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھا ہو، لیکن ریموٹ کنٹرول جو تھا نا اس کار کا وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھا. اچھا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے، جی سر آپ میرا سوال سنیں سر. سر اس وقت بات یہ کی جا رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پہ ایک دھبا یہ بھی ہے کہ جب مشکل اوقات آتے ہیں تو اس میں پارٹی جو ہے نا وہ بارگیننگ کرتی ہے یا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اگر آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتے انکنڈیشنلی، کیونکہ آپ اتحادی ہیں، آپ آخری دن تک حکومت انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اب جب آپ نے دیکھا کہ حکومت شاید کچھ ڈاماڈول ہے تو آپ دوسری جانب موو کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو حکومت میں شامل ہونے کی عادت پڑ گئی ہے، اب اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، جیسے ہم ایک لفظ کہتے ہیں نا چسکا پڑ جانا. دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایک وفاداری کی روایت قائم کرنی چاہیے تھی یا اس دھبے کو دھونا چاہیے تھا کہ جی ہم مشکل وقت میں بلیک میلنگ یا بارگیننگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ ہوں گے، چاہے مشکل وقت ہو یا حکومت میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. سر ایک سٹینس ہوتا ہے نا ایک طرف رہنے کا. اگر یوں انسان اپنی جو ڈائریکشنز ہے اپنی سمت ہر وقت چینج کرتا رہے تو سر اس پارٹی کے لیے بڑی انسرٹینٹی ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بلند بھائی، ہم اپنی ہمیشہ کمٹمنٹ پہ قائم رہے. جو کمٹمنٹ ہم نے کی اس کو پورا کیا، انکنڈیشنلی ساتھ دیا، اور جو کنڈیشنز لگائی گئی تھی گورنمنٹ نے اپنے اوپر خود لی تھی، اور آپ نے خود اپنے پرومو میں کہا کہ اس پہ گورنمنٹ عمل نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھی. اور صرف ہم ہی نہیں، اور پی ٹی آئی کے اراکین اس بات سے نالاں ہیں، اس بات سے خفا ہیں کہ جس شہر نے ان کو 14 سیٹیں دی وہاں شہر میں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، وہاں جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، تعلیمی ادارے قائم کرنے تھے وہ پیچھے رہ گئے. یہ سب چیزیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے تحفظات ان کے خود کے اندر بھی ہیں. ایم کیو ایم نے اب تک جو اپنی بات کہی ہے وہ ہمیشہ ایک شائستہ انداز میں، ایک سیاسی انداز میں وقتاً فوقتاً ان کو نشاندہی بھی کرتے رہے. بلکہ جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم کو بھی اس حوالے سے کہا گیا کہ جو ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، روزگار کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی توجہ دی جائے. اچھے اتحادی اور دوست کی حیثیت سے ہم نے کام ہمیشہ سر انجام دیا ہے. مشکل وقت یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا، اس سے پہلے سینٹ کا الیکشن تھا، اس سے پہلے وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا وہ تھا، اس سے پہلے فیٹف کی بلنگ جتنے بلز تھے، جتنی قانون سازی تھی، سب میں متحدہ قوم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے. یہ موقع بھی ہم نہیں لائے، کوئی ہم نے آ کے بیچ میں ان کو نہیں چھوڑا ہے. ایک سیاست ہے، ایک سر کیا آپ کا ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے اتحاد کی وجہ سے آپ کے ووٹ بینک پہ فرق پڑا ہے؟ جس طرح اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا ووٹ بینک لوز کیا ہے کراچی سے،
جس نمبر پہ پہلے ہوا کرتے تھے ہم نے مختلف بائی الیکشنز میں دیکھا. جی سر. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کراچی کا ووٹر یا سندھ کے شہری علاقوں کا ووٹر یا خود سندھ کا ووٹر کس طرف جاتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ عوام کی توقعات پہ پورا اترے. اس کے علاوہ بھی کہ تمام چیزیں جو ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس تھیں, 18 امینڈمنٹ کے بعد وفاقی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی, لیکن جو چیزیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری میں تھی وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو گئی تھی. تو یقیناً ووٹر سوال تو کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے حکومت کا ساتھ بھی دیا اور پھر ہمارے لیے کوئی سہولت نہیں لے پائے. تو ان چیزوں کو ہمیں الیکشن جب آئے گا وہ خود فیصلہ کرے گا. اچھا سر, بس ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے مختصراً جواب دے دیجیے گا. کیا قاف لیگ کی مشاورت سے آپ چلیں گے یا جدھر قاف لیگ ہوگی ادھر ہی آپ رہیں گے, یا پھر آپ خود فیصلہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے قاف لیگ اگر کسی طرف ہو تو آپ اس طرف نہ بھی ہوں. دیکھیں, سب لوگ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنے دوستوں سے, اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کر کے فیصلے کیے جائیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ صابر قائم خانی صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ممبر نیشنل اسمبلی صابر قائم خانی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کا جھکاؤ کس طرف ہے, یا ممکنہ طور پہ جو ہونے والے جلسے ہیں اسلام آباد میں ان میں کیا ہونے جا رہا ہے, احتجاج کے حوالے سے کیا ہوگا, لانگ مارچ کیسے ہوگا, اور وہ اراکین پارلیمنٹ جو کہ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے آئیں گے کیا انہیں آنے دیا جائے گا, یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی مزاحمت بھی دیکھنے میں آئے گی. اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر پروونشل اسمبلی ہیں, شہزاد قریشی صاحب. السلام علیکم شہزاد صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی شہزاد صاحب, مجھے بتائیے گا سر کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, یا کیا آپ کی طرف سے کیا ورژن ہے؟ دیکھیں, صورتحال تو بڑی واضح. انشاءاللہ 27 کو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک پہ, اور اس کے بعد 28 کو انشاءاللہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ بری طرح ناکام ہوگی. اور یہ جو ٹولہ ہے مکس اچار ہے جو کہ بیسیکلی صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے جمع ہو, یہ انشاءاللہ بری طرح ناکام ہوگا. اصل میں یہ پروپیگنڈا تو کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ مل گئے ہیں, فلاں اتحادی مل گئے, فلاں اتحادی مل گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, سیاست میں ایک دوسرے سے ملنے میں پابندی تو نہیں ہو سکتی نا ہم اپنے اتحادیوں پہ لگا سکتے ہیں, نہ اتحادی ہم پہ لگا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر واضح ہو جائے گی. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی رہیں گے, بلکہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں بھی وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی اب تو اتحادی جماعتیں, اگر میں قاف لیگ کی بات کروں تو وہ تو خود یہ کہہ رہی ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان ذمہ دار ہیں کہ ہم ان کی طرف ہمارا جھکاؤ نہیں ہے, یا اتحادی جماعتیں اب اپوزیشن کی طرف اپنا جھکاؤ بڑھاتی جا رہی ہیں. سر, اب ان بیانات کے بعد یا ان تمام چیزوں کے بعد اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں آپ سے خوش ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز ایک ڈفرینٹ بیان آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اور اتحادیوں میں مختلف رہنما ہیں جو مختلف بیانات دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک بہتر ڈیل کرے اور وہ کسی طرح ہمیشہ میدان میں رہے. لیکن میں آپ کو یہاں بول دوں کہ یہ جو اپوزیشن جو بھی پروپیگنڈا کر رہی ہے اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا, چاہے ہمارے کوئی بھی اتحادی ہو, انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. بلکہ میں آپ کو ایک اور ابھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ چیز بول دوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, جو ہماری اپوزیشن کے لوگ ہیں, ان میں سے بھی کئی لوگوں نے انشاءاللہ آ کے ہمیں ہی ووٹ دیں گے عمران خان کو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک سچا ایماندار لیڈر ہے جو اس ملک میں. سر, آپ کو تو ووٹ دے نہیں سکتے نا سر, وزیر اعظم کے لیے ووٹنگ تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو رہا سر, نو کانفیڈنس ہے. ان کے اگینسٹ میں تو ووٹ دیے جا سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی پیاری بات بولی, اب الفاظوں کو تھوڑا سمجھ بھی جایا کرے نا. جو بندہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے گا تو وہ کس کی حمایت کر رہا ہے؟ اچھا, نہیں, آپ کا کہنا یہ ہے کہ وکٹیں صرف ایک طرف سے نہیں گر رہی ہیں, آپ لوگ بھی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اپوزیشن. ہم نہیں, ہم کوئی وکٹ, دیکھیں میری بات سنیں, ہم ہارس ٹریڈنگ پہ بلیو نہیں کرتے, وہ اپوزیشن کرتی ہے. کھلم کھلا اپنے میاں جاوید لطیف کے بھی بیانات دیکھ لیے اور لوگوں کے بھی دیکھ لیے, اور پیسوں کی ریل پھیل کے لیے زرداری صاحب بہت مشہور ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے.
جو کرپشن سے پیسہ کمایا جاتا ہے تو وہ اسی طرح پھر خرچ بھی کیا جاتا ہے. شہزاد صاحب مجھے سر یہ بتائیں کرتے. کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو پارلیمنٹیرین جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ووٹ دینے جائے گا اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے, یہ فلور کراسنگ میں آئے گا, تمام چیزیں ہوں گی. جی جی جی, یہ بات درست ہے سر. دیکھیے میں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں اور آپ کسی خاص پارٹی کے سلوگن پہ ہوتے ہیں اور پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے, آپ پہ اعتماد کرتی ہے اور عوام آپ پہ اعتماد کرتی ہے اس لیڈر کے اوپر, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ غداری کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو اوبیسلی عوام کا ریئیکشن تو آتا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو چیز بول دوں, ابھی تو 172 سر اگر آپ کے کہنے سے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرین جب ان سے غداری کریں گے, پارٹی پوزیشن یا پارٹی ڈائریکشن انسٹرکشنز یہ ہیں کہ جی وہ جائیں آپ اور تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالیں, وہ صحیح ہے کہ آپ کے کہنے سے لوگ نہ جائیں, گھر بیٹھ جائیں, عمران خان کو ووٹ دے دیں, لیکن آپ کی جانب سے جو ووٹ دینے جائے گا اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے. آپ دیکھیں میرے بیانات کو آپ تھوڑا ٹویسٹ کر رہے ہیں. ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے. کیا ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 20 ارکان 30 ارکان 40 ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں؟ یہ تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ ووٹ ڈالیں گے ہی نہیں. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کہی کہ خرید و فروخت کرنا, امیدواروں کو خریدنا, ان کو جا کے آپشن دینا, جو کہ انہوں نے ہمارے امیدواروں کو دیا ہے. آپ نے دیکھا وزیر اعظم کی جو کراچی کی جو تقریر تھی گورنر ہاؤس کے اندر, انہوں نے کھلا کھلا بولا کہ کیا کیا آفر کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا شہزاد صاحب آپ ٹھیک شہزاد صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر رہیے گا. ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے جنگلات تیمور تالپور صاحب نے. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سر, اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے ملاقاتیں چل رہی ہیں, سر میں آپ سے ڈائریکٹ کوشچن کرنا چاہوں گا, کیا کہتے ہیں سر, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی سر اس تحریک عدم اعتماد میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے بحیثیت ایک سینئر سیاستدان؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جہاں تک بات ہے بات چیت کی, ہم نے بہت اچھی بات چیت ان کے ساتھ کی ہے. ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں 70-80% ڈیمانڈ فیئر ڈیمانڈ ہے. وہ بھی کراچی حیدرآباد اور ٹکر کی بہتری چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کی ترقی چاہتی ہے. تو کچھ جملے ایسے تھے, کچھ چیزیں ایسی تھوڑی سی جو میرے خیال سے کچھ 19-20 ہم لوگ آپس میں بھی بن گئے ہیں. اب آگے جا کے یہ اپنی کمٹمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آئی ایم ہوپ فل یہ کھڑے ہوں گے. یہ جو سب سے بری بیماری پاکستان کو لگی ہے, نیازی کے نام کی جو وائرس ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب یک جیسا ہے. پر میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بتاتا چلوں کہ جب باقی ہمارے کولیشن پارٹنر ذرا جلدی کر رہے تھے کہ لیٹ نہ کریں, ذرا جلدی سے آپ نو کانفیڈنس ریپ ڈال دیں, تو زرداری صاحب نے منع کر دیا تھا. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جب تک پورے نمبر سامنے نہیں ہوں گے, 172 کو میں کراس نہیں کروں گا تب تک میں یہ نہیں ڈالوں گا. اور جب ہمارے 173 نمبرز ہوئے تھے, جہاں اس وقت ہمارے ساتھ ایم کیو ایم تھی, ان کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا تھا, کافلی کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا تھا, تو ان کے بغیر بھی الحمدللہ ہمارا کام بڑا اچھا ہو رہا تھا. اور اب جب وہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو پھر تو یہ ایک میرے خیال سے ایک تاریخی ڈیفیٹ ہوگی, تاریخی مار ہوگی. میرے خیال سے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو اتنے بڑی لیڈ سے نہیں ہٹایا ہوگا, اتنا بے عزت کر کے نہیں ہٹایا ہوگا میرے خیال سے جتنا نیازی کے ساتھ ہونے والا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں سر, پاکستان تحریک انصاف کے بھی دعوے ہیں جہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے ممبران آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں پریکٹیکلی اگر صرف آپ کی جماعت کے یا جو اپوزیشن کی جماعتیں ان سب کو بھی ملا لیا جائے تب جا کے ایک سمپل میجورٹی بنتی ہے. جب تک کہ آپ پی ٹی آئی سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو آپ کو وہ آپ کی تحریک اعتماد میں ساتھ نہ دیں, بہت بڑا نمبر نہیں ہو سکتا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر حکومت بھی آپ کے جو ممبران ہیں ان میں سے کوئی سودے بازی ہوتی ہے یا آپ کے ممبران اس دن اگر کچھ ایبسنٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی ایبسنٹ ہو جائے. ایک تو ہمارے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں سارے اسلام آباد میں ہیں, سیدہ ہیں, اقساق ہیں, کٹے ہیں, بہت ہائی اسپرٹس میں ہیں, اور ویٹ نہیں کر سکتے اس دن کا جب وہ نو کانفیڈنس کر کے اور عمران نیازی سے اپنی جان چھڑائیں گے اور اس ملک کی اوپر سے یہ عذاب ہٹائیں گے. پہلی بات. دوسری بات, ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ہمارے پاس پہلے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے اور کھلم کھلا تھے, اور جس دن عمران خان بھیک مانگنے کراچی آیا ایم کیو ایم سے اور دوسری جماعتوں سے, فنکشن تو میرے خیال سے ان سے ملی نہیں, ان کو جواب دے دیا ملنے سے, پر اسی دن ہم نے کو تحفے میں 2 اور ایم پی ایز ملے, 2 اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ
अनाउंस होकर शामिल हुए और अब हमारी स्ट्रेंथ 4 होगी, तो यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं। चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, चाहे सेनेट हो, सेनेट की भी हमने फैसल वाडा की सीट निसार कोड़ा साहब को मिल गई, नेशनल असेंबली की भी इनकी हारी हुई सीटें भी हम ले रहे हैं और उनकी जीती हुई सीटें भी हम ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो लिहाजा ऐसा कुछ बनता नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई शक शुबा है, हम तो इंतजार करें ना, आप हमें 12 घंटे के नोटिस पे कल बुला लें, दाल का जो है सारा काला भी पता चल जाएगा, दूसरा ही पता चल जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। तो हम तो वेट कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिले, जो हम कह रहे हैं उसमें सदाकत है या नहीं है वो आप सब देखें, वो इमरान खान को पता चले कि उसकी मकबूलियत है और कितनी मकबूलियत रही है उसकी। ठीक, अच्छा सर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मैं एक सवाल शहजाद कुरैशी साहब से करना चाहूंगा। शहजाद कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो यानी हुकूमत में रहते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शो ऑफ पावर करने का ऐलान करना, जलसे करना, या मुमकिन तौर पे ये भी लगता है कि अगर ये जलसे, ये मार्चेस हुए तो तसादुम की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, क्या जरूरत पड़ गई? सर आप हुकूमत में हैं, पावरफुल हैं, वफाकी हुकूमत चलाते हैं, आप अपने नंबर्स पूरे करें, स्ट्रीट शो या पावर शो करने से क्या फायदा, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब यहाँ भीख मांगने आए थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जरदारी साहब क्या करने गए थे 90? वो तो कब्रिस्तान चले गए थे, मन्नतें मांगने चले गए थे, और वो हाल ये था कि उस वक्त हाथ पांव जोड़ रहे थे एमक्यूएम के, तो वो इनको अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ताकत का मुजाहरा हम कर रहे हैं, वो तो हर जगह कर रहे हैं। आज सवात का जलसा देख लें, आप दीर का देख लें, आप हाफिजाबाद का देख लें, और आप पीपल्स पार्टी की जलसियां देख लें। हाल तो इनका ये है कि इस्लामाबाद गए थे तो इनको लाइटें बंद करना पड़ी क्योंकि इनके पास आवाम ही नहीं थी। हाल तो ये है कि सिंध के 2-3 शहरों के अलावा इनके पास पब्लिक ही नहीं थी। हर एमपी ने करोड़ों रुपए लगा दिए लोगों को बिरयानियों पे, खानों पे, ला ला के थक गए, लेकिन फिर भी अपना क्या कहना चाहिए, एक मतलूबा नंबर पूरा नहीं कर सके। और दूसरा, मेरी बात डॉक्टर साहब, हमें 172 लोग नहीं लाने, 172 लोग पीपल्स पार्टी को और ये ऑपोजिशन को जो मिक्स अचार है इसको लेकर आने हैं। ये ऑपोजिशन 172 लोग लाएगी तो फिर बात बनेगी। ये पहले अपने लोगों को तो देखें, इनका क्या हाल है। खुद तो ये मुस्लिम लीग कायदे आजम से, जिसको ये सर, लेकिन अगर आपको सर अगर साहिबा के बेनजीर साहिबा, शहीद बेनजीर मोहतरमा भुट्टो के कातिलों में शुमार, शहजाद साहब, सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, शहजाद साहब, सर आप मेरी बात सुने। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी गिनती पे इतना ही भरोसा है और इतना ही यकीन है कि अपोजिशन 172 लोग पूरे नहीं कर सकती, तो फिर ये जलसा करना, ये बयानात देना कि पार्लियामेंटेरियंस को देखते हैं हम भी कि कौन वोट डालने जाएगा, इस मजमे से गुजर के जाएगा, ये सारी बातें सर रोकने की क्या जरूरत है? आप ओपन फील्ड छोड़े क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब कि हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम आवाम के पास जा रहे हैं ना। हम खुदा ना ख्वास्ता को अपनी फोर्स थोड़ी लेके आ रहे हैं इंसारुल इस्लाम की तरह, या हम कोई खुदा ना ख्वास्ता दहशतगर्दी थोड़ी करने जा रहे हैं। हम तो आवाम के पास जा रहे हैं जिनके वोटों से मुंतखब होकर आए हैं। और जब इनका हाल इतना बुरा हो गया है कि जब ये लाखों लोगों के जलसों को देखते हैं तो इनकी कांपे टांग जाती हैं। यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों का। सर आप तो ये कह रहे हैं लोग के टांगे कांपना छोटी बात है, डी चौक के ऊपर 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग इंशाल्लाह हम जमा करेंगे। ठीक है, अच्छा आप मेरे साथ रहिए। तैमूर तालपुर साहब से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। तैमूर तालपुर साहब क्या कहते हैं? सर क्या आगे की तमाम स्ट्रेटजीज डिसाइड कर ली गई हैं, ओहदे डिसाइड कर लिए गए हैं, कौन वजीर आजम होगा, कौन सदर होगा, किसको पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप दी जाएगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहली बात तो मैं क्लियर करता जाऊं कि हम सिंध के लोग हैं, हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह वसी होता है। हम अगर घर में रात को दाल भी खाएं, सुबह को मेहमानों को बिरयानी और पुलाव खिलाते हैं और खिलाते रहेंगे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये पीपल्स पार्टी के घियाले हैं जो 1-1 लाख लोगों को मेहमान नवाजी करके खाना खिलाते हैं। आप सिर्फ देख और सड़ सकते हैं, ये कर नहीं सकते, इसलिए दिल गुलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप कर रहे हैं जलसे जो हमारे हुए, वो मेरे ख्याल से आपकी मीडिया की टीम ने कवरेज दी। 33 किलोमीटर में हमारे गाड़ियों के काफले से 35 किलोमीटर इज नॉट ए जोक। 10 दिन हमने लाखों लोगों के साथ रैली की है। ये कुछ चंद घर के घंटे करके दिखा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आज बाकी सब कुछ छोड़ दे, जिस तरह से घर घर जाके प्राइम मिनिस्टर मिन्नतें कर रहे हैं, उसकी जूतियां जित गई हैं। ये होता है अंजाम आसिफ जरदारी के साथ हरकतें करने का। ये अंजाम होता है कि आप लुर लुर घूम रहे हैं, कोई आपको मुंह मारने को तैयार नहीं है। और आखिर में ये देख लें कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके और तकरीर में कहे कि फलाना मेरे बंदूक की नोक पर है और फलाने की मैं गर्दन दबा दूंगा और फलाने की मैं आंखें निकाल दूंगा, तो मतलब वो अपनी डिफीट मान चुका है। और बड़ा दुख हुआ मुझे, बिलीव नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने
کوئی گلی کوچے کا گنڈا بات کر رہا ہو اور دھمکیاں دے رہا ہو. پاکستانی عوام I'm sure بہت دکھی ہوگی ایسے پرائم منسٹر کو دیکھ کے. ٹھیک ہے تیمور صاحب، بہت بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے وقت نکالا. شہزاد قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.